موجودہ عالمی منظرنامہ جہاں ایک طرف فلسطین کے مٹھی بھر مظلوم مسلمان، ان کی آہیں، ان کی چیخ و پکار، ان کے بلکتے سسکتے بچے بھوک و پیاس سے تڑپتی ہوئی مائیں اور بہنیں اور خاک و خون میں لت پت ان کے شہداء کی لاشیں اور بے سر و سامانی سے لیس ان کے نوجوان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا اس سے بڑا کوئی نقشہ، اس سے بڑی کوئی تصویر اور اس سے بڑا کوئی اور منظر دنیا نہیں دیکھ سکتی کہ آج عالم کفر اور عالم اسلام کے درمیان کا فرق یہ ختم ہو چکا۔ عالم اسلام بھی اسی صف میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جس صف میں عالم کفر کھڑا ہوا ہے۔ وہ ترقی یافتہ دنیا جو جانوروں کی جانوں کے لیے، ان کی جانیں بچانے کی خاطر، ان پر رحم کی گہار لگانے کی خاطر، ان کی نسلوں کو بچانے اور ان کی نسلوں کی حفاظت کی خاطر اور ان کی نسلوں کی حفاظت کے حوالے سے آواز بلند کرنے کی خاطر پوری دنیا سر پر اٹھا لیتا ہے اور یہ دنیا اٹھا لیتی ہے، مگر آج یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکرار کرنے والے مسلمان یہ آج اس دنیا کے لیے اتنے ہلکے اور اتنے کمتر اور اتنے ناچیز ہو گئے کہ جانوروں کی نسلیں بچانا تو ان کے لیے اہمیت اور مقام رکھتا ہے، مگر ان بھوک و پیاس سے تڑپتے اور بلکتے اور سسکتے مسلمانوں کی جان بچانے کا ان کو کسی بھی سطح پر کوئی خیال باقی نہیں ہے۔ اور عالم اسلام کی ذلت تو دیکھنے لائق ہے کہ کلمے کو چھوڑنے کے بعد اور ایمان کی کمزوری کے بعد، یعنی آج ہم جتنی وضاحت اور جتنے صاف طریقے سے ایمان کی قیمت اور ایمان کے اثر کو مسلمانوں کے درمیان ملاحظہ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ تصویریں ہمیں بار بار نظر آئیں اور یہ منظرنامہ ہماری آنکھوں کے سامنے دہرایا جاتا رہے کہ آج
मुसलमानों के पास सब कुछ है, सब कुछ। यानी वो कौन सी ताकत और कौन सी कुव्वत है जिसे दुनिया ताकत और कुव्वत का पैमाना मानती है, और वो मुसलमानों के पास नहीं। आज दुनिया के नक्शे पर तादाद के लिहाज से खुदाए वहदहू ला शरीक की वहदानियत का इकरार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने वालों की तादाद तकरीबन 2 अरब है, 2 बिलियन। दुनिया की ममलकतों और सल्तनतों के नक्शे अगर उठाकर देखे जाएं और फहरिस्त देखी जाए तो उसमें 57 से 58 ममालिक इस्लामी ममालिक के नाम पर मौजूद हैं। दुनिया भर के दफीने और खजानों के ज़ख़ीरे इस्लामी मुल्कों के पास मौजूद हैं। दुनिया की लेटेस्ट और इंतहाई नई और इंतहाई तरक्की याफ्ता अय्याशियों के ज़रिए इस्लामी मुल्कों के पास मौजूद हैं। बल्कि वो हुकूमतें, वो सल्तनतें और वो ममालिक जिन्हें दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल करती हैं, उनके हुदूद ममलकत में भी अय्याशियों की दाद देने के वो ज़राए और वो मौक़े मौजूद नहीं हैं जो इस्लामी मुल्कों की सरहदों में मौजूद हैं। कि आज पूरी दुनिया जब उसे दादे ऐश देना होता है, जब उसे अय्याशियां करनी होती हैं, जब उसे ज़िनाकारियों का बाजार गर्म करना होता है, तो वह अमेरिका और यूरोप की तरफ नहीं बल्कि इस्लामी मुल्कों की तरफ, दुबई जैसे मुल्कों की तरफ आता है, जहां उसे दुनिया में लेटेस्ट ईजाद होने वाली अय्याशी और खुदा की नाफरमानियों के नित नए तरीके जो पहले पहल और अव्वल ईजाद हुए हैं, वो सारी दुनिया को इन इस्लामी मुल्कों में मुयस्सर आते हैं। सारी चीजें आज मुसलमानों के पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिल्लत देखने लायक है। जब हमारा मीडिया हमें यह बताता है और दुनिया भर का मीडिया दुनिया भर को यह बताता है कि 58 इस्लामी मुल्क फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, इन्होंने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली, ये मर्द नहीं रह गए बल्कि इनकी जिन्स तब्दील हो चुकी है। और यह सच्चाई है दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो सुना होगा ना। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो एक तारीखी जुमला कहा था कि लयऊदू मा दुमना रिजाला, कि अब बातिल मस्जिद अक्सा की तरफ हरगिज कभी नहीं लौट सकता। कब तक? जब तक हम में मर्दानगी बाकी रहेगी। और जब हम अपने हाथों में चूड़ी पहन लेंगे और मर्दानगी खत्म हो जाएगी, हमारी जिनसियतें तब्दील हो जाएगी, तो उस वक्त ये फिर लौट आएंगे और वो मंजर हमारे सामने है कि किस तरह आज 58 मुल्कों ने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली। एक भी मर्द मैदान नजर नहीं आता, एक भी मुस्लिम हुक्मरान का ज़मीर उसके सीने में जिंदा नजर नहीं आता। असबाब सारे मौजूद हैं, वसाइल सारे मौजूद हैं,
ذرائع سارے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ذلت دیکھنے لائق ہے۔ ایک عام مسلمان جب اس خبر کو پڑھتا اور سنتا ہے عالمی میڈیا کے ذریعے کہ 58 اسلامی حکومتیں ایک فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، گویا ساری دنیا کی نگاہیں خود اس کو گھور رہی ہیں۔ ایک عام انسان کو اگر شرم اور حیا آتی ہے اس خبر سے، تو کیا ان حکمرانوں کو شرم و حیا نہیں آتی ہوگی؟ آتی ہوگی۔ مگر دوستوں، مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں، مسئلہ اسباب کی کمی کا نہیں، مسئلہ طاقت و قوت کی کمی اور کمزوری کا نہیں، بلکہ مسئلہ ایمان کی کمزوری کا ہے۔ جب رب پر بھروسہ کمزور ہوتا ہے، جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جاتا ہے، سسٹم پورا اسلام کے نام پر چل رہا ہوتا ہے، مگر اس میں کہیں اسلام باقی نہیں ہوتا۔ مسجدیں اسلام کے نام پر قائم ہوتی ہیں، مدرسے اسلام کے نام پر قائم ہوتے ہیں، حکومتیں اسلام کے نام پر قائم ہوتی ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ بیگانہ، سب سے زیادہ اجنبی، سب سے زیادہ دربدر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اسلام ہوتی ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے، اس لیے کہ ایک مسلمان کو کم از کم، اگر دنیا اس پر یقین نہ کرے تو نہ کرے، مگر ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی رب پر ایمان کے ذریعے ہے۔ اس کی سانسیں اسے زندگی نہیں دیتی، اس کے دل کی دھڑکنیں اسے زندہ نہیں رکھتی، اس کے ہاتھ اور پیروں کی حرکتیں اسے زندہ نہیں رکھتی، اس کی منہ سے نکلنے والی آوازیں اسے زندگی فراہم نہیں کرتی، اس کے اٹھنے والے قدم اسے زندہ نہیں رکھتے، بلکہ دنیا شاید اپنے ہاتھ پیر کی حرکتوں پر جیا کرتی ہو، دنیا اپنے دل کی دھڑکنوں کی بنیاد پر جیا کرتی ہو، دنیا اپنی پلکوں کی حرکتوں کی بنیاد پر جیا کرتی ہو، مگر کلمہ توحید کا متوالا یہ ہاتھ پیر کی حرکتوں کی بنیاد اور دل کی دھڑکنوں کی بنیاد پر نہیں جیا کرتا، بلکہ یہ ایمان کی طاقت اور قوت کی بنیاد پر جیا کرتا ہے۔ اگر رب پر بھروسہ ہے تو زندگی ہے، اور اگر رب پر بھروسہ نہیں ہے تو جیتے جی موت اور مردگی ہے۔ اور آج یہ کہنے کی بات نہیں بلکہ دیکھنے کا منظر ہے۔ اسے دیکھیے، دیکھو اسے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ عبرت لینے کی بات ہے، سبق لینے کی بات ہے کہ جب رب سے دوری ہوتی ہے، جب ایمان میں کمزوری آتی ہے، ہم انڈیویجولی، ہم انفرادی طور پر، ہم اپنے مال میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنی دکانداری میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنے بزنس اور اپنی تجارت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ مسلم حکمران اجتماعی طور پر اپنی حکومتوں، اپنی سلطنتوں اور اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کو بچانے میں کھوئے ہوئے ہیں۔ کسی کو اسلام کی فکر نہیں، نہ انفرادی طور پر اور نہ ہی اجتماعی طور پر۔ جب قبرص یہ فتح ہوا تو حضرت سیدنا ابو الدرداء صحابی رسول مسلمان یہ قبرص کی فتح کے بعد اپنے درمیان مال غنیمت تقسیم کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا یہ ایک کونے میں سر جھکا کر زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ابو درداء، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے،
خوشی کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت ہے، مسکرانے کا وقت ہے، خوشی منانے کا وقت ہے، تو آپ نے کہنے والے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ ما احون الخلق علی اللہ اذا ہم ترکوا امرہ، فرمایا کہ خوشی کا مقام تو ہے، مگر میں اس خوشی کے موقع پر ایک حقیقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ حقیقت میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مخلوق اس وقت کتنی کمزور ہو جاتی ہے، سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے وسائل، سارے ذرائع، اقتدار اور حکومت، سلطنت اور مملکت کی ساری قوتوں اور ساری طاقتوں کے ہونے کے باوجود یہ مخلوق اس وقت اللہ کے نزدیک کتنی کمزور ہو جاتی ہے جب یہ اللہ کا حکم چھوڑ دیتی ہے۔ آج وہی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس سارے ذرائع، سارے وسائل اور سارے اسباب ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ رب کا حکم نہیں ہے، رب کے حکم پر عمل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور اسلام نہیں ہے۔ اور یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نہیں بلکہ قرآن کی ترجمانی ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جسے اللہ ہلکا کر دے، جسے اللہ ذلیل کر دے تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جسے ذلیل کر دے اسے حکومتیں عزتیں نہیں دیا کرتی، اسے وزارتیں عزتیں نہیں دیا کرتی، اسے سلطنتیں اور اقتدار عزتیں نہیں دیا کرتی، اس لیے کہ قرآن نے یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزتیں دینے والا کوئی ایٹم بم نہیں ہے، عزتیں دینے والا کوئی دنیا کا اقتدار نہیں ہے، عزتیں دینے والا دنیا کی کوئی حکومت، کوئی مملکت، کوئی سلطنت نہیں ہے۔ خدا کی قسم آخری حد میں ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ بیدک الخیر، مولا عزتوں اور ذلتوں کے سرچشمے تیرے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ذلتیں ہیں ہونی ہی چاہیے۔ ایک طرف جس کو پیٹا جا رہا ہے اس کے ہم مذہب، اس کے مذہب پر نام پر، اس کے مذہب کے نام پر وجود رکھنے والے 58 ممالک ہیں، اور جو پیٹ رہا ہے اس کے مذہب پر وجود رکھنے والا کوئی دوسرا ملک دنیا کی کے نقشے پر موجود نہیں۔ یہودی ملک دنیا کے نقشے پر ایک ہے اور مسلم ممالک 58 ہیں۔ ذلت کا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ذلت کا کہ 58 ہو کر ایک ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بھی نہ ہو کر پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جسے آپ عالم اسلام کہتے ہو وہ بھی، اور جسے آپ عالم کفر کہتے ہو وہ بھی۔ جبکہ یہ فلسطین صرف ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، سارے مسلمانوں کے نبی پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے معراج کے لیے تشریف لے گئے اور جہاں آپ کا سفر اسرا مکمل ہوا، وہ مسجد اقصی جو سفر اسرا کا منتہا، سفر معراج کی ابتدا اور خود مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، یعنی خزانہ مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے۔ مگر مسلمانوں کو اس خزانے سے کیا؟ اس خزانے سے کیا جب اس خزانے کے پیدا کرنے والے سے کچھ لینا دینا نہیں، تو اس خزانے سے کیا؟ جب رب سے کوئی تعلق باقی نہ رہا
تو اس کے گھر سے کیا تعلق، اس کی مسجد سے کیا تعلق؟ اب خواہ وہ قبلہ ہو یا کعبہ. آج قبلہ اول مسجد اقصی نشانے پر ہے. میں بتاؤں کل کو اللہ نہ کرے اگر کعبہ بھی نشانے پر ہو تو یہ چوڑیاں اترنے والی نہیں ہیں. یہ بھول جانا کہ اگر کعبے پر حملہ ہوگا تو ہم سر سے کفن باندھ کے نکل جائیں گے. کوئی نکلنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی کعبہ ہے. آج آپ رخ اس طرف نہیں کرتے. ہماری ایک عام مسجد اگر ایک جگہ قائم ہو جائے تو قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے. اسے مسجدیت کے حکم سے دنیا کی کوئی حکومت خارج نہیں کر سکتی. تو جسے کعبہ رب نے بنا دیا ہو، جسے قبلہ رب نے بنا دیا ہو، ہمارا رخ اگرچہ ادھر سے ہٹ کر کعبہ معظمہ کی طرف ہو گیا، مگر اس کا تقدس یہ ہے کہ آج تک بلکہ رہتی دنیا تک ہم اسے بیت المقدس کہیں گے. تقدس والا گھر، قداست والا گھر، عظمتوں والا گھر اور رفعتوں والا گھر. اس کی عظمتیں ختم ہونے والی نہیں، اس کا تقدس ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ختم ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے یہ چوڑیاں کبھی نہیں اترے گی. یہ چوڑیاں کب اترے گی؟ جب اللہ کے ساتھ تعلق کا تاج سر پر سجے گا. جب تک یہ نہیں سجے گا کچھ ہونے والا نہیں. اور یہ سن کر بھی نہ دنیا سجانے والی ہے نہ آپ سجانے والے ہیں، مجھے پتا ہے. اس لیے کہ یہ باتیں آپ پہلی بار نہیں سن رہے. سنانے والے سنا سنا کے تھک گئے. اور قیامتیں یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی. ہمیں سدھرنا شاید اب مقدر میں نہیں ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ آپ پر ان باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. سب سے ہلکی باتیں آپ کے لیے یہی ہیں. آپ کو کرکٹ کا میچ چاہیے، آپ کو فٹ بال کا میچ چاہیے. آپ دیکھیے کتنی تیزی سے سڑکوں کی طرف نکلتے ہیں. آپ کو آپسی اختلافات چاہیے، آپسی مخالفتیں چاہیے، آپسی جنگ و جدال چاہیے. آپ کو امت سے کیا لینا دینا؟ عالمی سطح پر جو حکمران کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی حدوں میں ہم سب کر رہے ہیں. آپسی اختلاف کے لیے سوشل میڈیا کو ہم گندا کر دیتے، چھچھی لیدر مچا دیتے ہیں آپسی اختلافات کے لیے. مولوی اپنی مولویت بچانے کے لیے، اپنی مسجد بچانے کے لیے، اپنا مصلی بچانے کے لیے گالی گلوچ کے انبار لگا دیتا ہے. مگر دیکھیے امت پر افتاد ہے، سب کی زبانیں بند ہیں. کوئی مولویت ضمیر زندہ کرنے کے لیے آج موجود نہیں. کوئی پیری، کوئی فقیری، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد آج ضمیر زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ ان کے پیر کو کہہ دیجئے، ان کے کسی شیخ کو کہہ دیجئے، کسی عالم کو آپ آئینہ دکھا دیجئے تو پھر فساد کا جو بازار گرم ہوگا آپ اسے دیکھیے. مگر یہ امت پر افتاد ہے، سب کے ہاتھوں میں چوڑی ہے اور کسی پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اور آپ عالمی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہندوستان میں بابری مسجد کا قصہ نہیں دیکھا کیا؟ خاص کر سنیوں کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ کس طرح سنیوں نے اس وقت ہاتھوں میں چوڑی پہنی. کوئی مقتدا، کوئی رہنما، کوئی قائد، کوئی قاضی القضات اور کوئی پیر صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب اس وقت اور کوئی قائد صاحب نظر نہیں آ رہے تھے. ہاں نظر کب آتے؟ جب بابری مسجد مسلمانوں کو مل جاتی اور وہابی امام وہاں کھڑا ہو جاتا تو اب سنی مولوی ہاتھ میں بک لے کر نکلتا سیٹھوں کے یہاں کہ بھائی اب مقابلے پر ایک مسجد بنانی ہے، سنی مسجد. یہ کل ہمارا یہ حاصل ہے. تو اسلام کے نام پر ہمارے پاس سب کچھ ہے. یہ صرف عالمی منظرنامہ نہیں ہے، یہ آئینہ ہے ہر ملک کے مسلمان کے لیے. جس طرح آج فلسطین پیٹ رہا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہے نا. آپ بھی پیٹو گے نا کوئی بچانے نہیں آئے گا. اور خاص کر سنی پیٹے گا تب تو کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. دوسروں کے پاس تو سیاستوں میں کچھ پکڑ بھی موجود ہے.
ہمارے پاس صرف آپسی اختلافات میں پکڑ بہت مضبوط ہے، گالیوں کے لیے ہماری زبانیں بہت مضبوط ہیں، مگر عالمی منظرنامہ، عالمی سیاست کیا، ملکی سیاست کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی قیادت موجود نہیں ہے۔ ہماری پوری قیادت آپسی جنگ و جدال کے لیے ہے، تو کسی کو کوئی بچانے آنے والا نہیں ہے۔ یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا نہیں، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فلسطین آئینہ ہے، آئینہ۔ اس کو دیکھ لیجئے، اس آئینے میں اپنا مستقبل دیکھیے، اس آئینے میں اپنا مستقبل دیکھیے۔ آپ کو اختلافات کی بنیاد پر کھڑا ہونا ہے نا، آپ کو اس لیے کھڑا ہونا ہے، آپ کو اس لیے کسی کے پیچھے چلنا ہے کہ یہ گالیاں بہت اچھی دیتا ہے، یہ لڑاتا بہت اچھا ہے، یہ لڑائیوں کی قیادت بہت اچھی کرتا ہے، تو آپ چلیے۔ مگر فلسطین کے آئینے میں آپ اپنی تصویر بھی دیکھ لیجئے، یہ کوئی قیادت، کوئی قائد صاحب اور کوئی قاضی القضات صاحب بچانے آنے والے نہیں ہیں، اور مستقبل میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی میں بھی دیکھ لیجئے، سب بل کے اندر داخل ہو گئے اور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نام پر نہ ان کا وجود ہے، نہ اسلام کے نام پر ان کی قیادت ہے، نہ اسلام کے نام پر ان کا علم ہے، نہ اسلام کے نام پر ان کا عمل ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اگر اپنی بنیادوں میں اسلام رکھو گے تو تمہارے پاس دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا نا، تب بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلندی پر ہوگے اگر تمہارے پاس ایٹم بم ہوگا، نہیں، تم بلندیوں پر ہوگے، غالب تم ہوگے اگر تمہارے پاس اقتدار ہوگا، نہیں، تم کامیاب ہوگے اگر تمہارے پاس 58 ملک عالم اسلام کے پاس ہوں گے، نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، بولیے نا، مؤمنین۔ اللہ نے حکومت ہونے کی شرط نہیں لگائی، اقتدار ہونے کی شرط نہیں لگائی، کسی قائد کی بھی شرط نہیں لگائی، کسی قاضی کی بھی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، ایمان کی۔ ایمان ہے اور کچھ نہیں ہے، تو مسلمانوں کا ماضی گواہ ہے، جب صرف ایمان تھا اور دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ بدر کے میدان میں چلو، ارے احد کے بھی میدان میں چلو، بلکہ حد ہے کہ حنین میں کثرت تھی تعداد کی، حنین میں تعداد کی کثرت تھی، تو کیا حکم آتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کثرت تھی نا، تعداد زیادہ تھی، قدم اکھڑ گئے، فرمایا تمہیں تمہاری کثرت پسند آ رہی ہے؟ نہیں، کثرت نہیں، بدر کی طرف آؤ، اپنی کثرت پر نہیں، رب کی نصرت پر یقین رکھو۔ دوستوں، مسلمانوں کو تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں، مسلمان تجربات کر چکا ہے، اب ان تجربات کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں یہ 58 اسلامی ممالک، ان کی توپیں، ان کے گولہ بارود، ان کے اسباب، ذرائع اور وسائل نہیں بچا سکتے۔ تمہیں اور دنیا کے کسی بھی کلمہ گو کو اگر بچا سکتا ہے اللہ سے سچا تعلق، للہیت والا، خلوص والا تعلق بچا سکتا ہے، دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں بچا سکتی۔